ओए देख लो, दिखा मुझे शनाख्ती कार्ड, तो आपको लगेगा कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है। उसकी बजाय मैं रोकूँ आपको, जी अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं, खैरियत से हैं सर, मुझे शनाख्ती कार्ड चेक करा दें, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं। तो आपको भी दिल करेगा यार, जब वो इतनी अच्छी तरीके से मुझसे बात कर रहा है, जो वो पूछ रहा है, आई शुड टेल हिम। ट्रेनिंग के दौरान जो चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं, ग्राउंड रियलिटी पे जब आप लोग आते हैं तो उनमें कितना फ़र्क महसूस करते हैं? के पास एक बंदा खौफ के मारे अपनी बात ना सुना सके, तो आप उसका मसला कैसे हल करें? पुलिस ने फलां जगह ज़्यादती कर दी, फलां जगह ज़्यादती कर दी, सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल हो जाती हैं, पुलिस वालों के साथ भी ज़्यादती होती है। आपने हमेशा जो है वो किसी दो फरीकैन के बीच में फ़ैसला करना होता है कि ये बंदा ठीक है, ये बंदा गलत है। जब आप किसी बंदे को गलत कह दें तो क्या आपको वो सपोर्ट करेगा? चाहे वो वाकई में गलत भी हो, फिर भी अगर आप उसे गलत कह दें तो कहेगा कि जी पुलिस तो ख़राब है। एक चीज़ है पुलिस के बारे में, रिश्वत। इस रिश्वत को कंट्रोल करने के लिए आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? फलां जगह का ASI या SHO वो थाने का रेट है कि जी यहाँ की सीट इतनी है, इन बातों में सर किस हद तक सदाकत होती है? कि अगर पुलिस की कस्टडी में किसी बंदे पर टॉर्चर हो जाए या वो बता दे आगे कि जी मैंने पुलिस से बदतमीज़ी की है, तो वो वी आर वेरी रूथलेस ऑन दैट। तो इस एब्सोल्युटली नॉट अलाउड इन द लॉ, क्योंकि आप किसी बंदे को हाथ इस तरह से नहीं लगा सकते। नाके पे अक्सर रोका जाता है, और पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस जो ट्रैफिक पुलिस से हट के है, मैं एक गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स क्या वो चेक कर सकती है, मेरा लाइसेंस चेक कर सकती है। लाइसेंस तो ट्रैफिक पुलिस का काम है, तो दूसरी पुलिस क्यों चेक करती है? और वो जो बंदे हमने पकड़े हुए थे, बेसिकली वो उसके दोस्त ने मर्डर किया हुआ था, हमारे साथ जाके चीज़ों को चेक करता था कि जी इसको चेक कर ले, इसको चेक कर ले, उसको चेक कर ले। स्टेट के इमोशंस नहीं होते। एज अ पुलिस ऑफिसर, पुलिस की वर्दी की सर इज्जत होनी चाहिए या खौफ होना चाहिए? और जो पुलिस की SOP है कि अगर आपने कोई नाका भी लगाना है या कोई अपनी एक्टिविटी करनी है तो उस कैमरे के नीचे करनी है, ताकि वो रिकॉर्ड हो कि जी आप क्या कर रहे हैं। तो कल को कोई बंदा आके ये कहे कि जी मुझे इस नाके पे रोक के मुझे सर पुलिस ने ज़्यादती की है, तो आपके पास वीडियो हो। सर आप SSP इन्वेस्टिगेशन रावलपिंडी भी रहे हैं, ऐसा केस जिसमें आपने अपनी जी जान लगाई हो सही, और बहुत मुश्किल से आज तक आपको या पछतावा हो कि वो केस काश मैं इस तरीके से हैंडल करता तो ज़्यादा बेहतरी हो सकती थी, या कोई अनसॉल्व मिस्ट्री जिसका अभी तक आपको पछतावा है? बिल्कुल। सोसाइटीज़ में एक दिन में 4 घर जो थे वो डकैतियों में लुट जाते थे। अच्छा। अभी आप सोचो कि कोई बंदा अगर गैंग भी ऐसा काम करे तो फिर देर CCD जो कि उसको इन्वेस्टिगेट करेगी और उसको प्रोसिक्यूट करेगी, तो जाहिर बात है तो उसका फिर इम्पैक्ट आए, और इसकी वजह से क्रिमिनल्स में काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हमारा क्राइम मिनिमाइज हुआ है। किसी मुलजिम को सच उगलवाने के लिए सर किस हद तक टॉर्चर किया जा सकता है सर कानून की किताब के लिहाज से? जब आप ईद की नमाज़ पढ़ते हैं या कभी भी आप जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं, जी सर, आप ये ज़रूर नोट किया करें कि एक पुलिस का बंदा, 2 बंदे बाहर ज़रूर खड़े होंगे जो आपकी हिफाजत के लिए होंगे, अपनी फैमिली को सबको छोड़ छाड़ के अब आपकी ईद की नमाज़ आपको पढ़ा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है फ़खर ज़मान और आप देख रहे हैं अल्फा स्टूडियोज़। आज मेरे साथ मौजूद हैं DPO मरी रज़ा तनवीर साहब। ये मेरा पहला पॉडकास्ट है एक पुलिस ऑफिसर के साथ, उम्मीद करता हूँ अच्छा जाएगा। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मेरे प्रोग्राम में आए। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग और थैंक यू सो मच फॉर कॉन्टैक्टिंग अस, और बड़ा अच्छा लगा आपसे आज मिल के, और आप यू बीन वेरी हॉस्पिटेबल, और आई होप कि आपको भी फर्स्ट पॉडकास्ट है विद द पुलिस ऑफिसर, तो आई होप इट गोज़ वेल इंशाल्लाह ताला। सर अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताएंगे हमें थोड़ा सा? जी, माई फादर वॉज ऑल्सो PSP ऑफिसर, ही वॉज फ्रॉम 5th कॉमन ऑफ पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान। ही वॉज इंडक्टेड इन 1978 में उन्होंने पुलिस को ज्वाइन किया था, और उनकी फर्स्ट जो पोस्टिंग थी वॉज ASP UT कोहाट में थी। तो वहाँ से उन्होंने कैरियर का आगाज़ किया। फिर उनके अगले जो 34-35 साल थे वो फिर इस नौकरी में KP पुलिस की ही नज़र हो गए। उन्होंने वहाँ पे उनका अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़ा नाम है, और उन्होंने 2 साल के बीच में एक पोस्टिंग काटी कराची में, जहाँ पे वो SSP ईस्ट और SSP सेंट्रल रहे थे। लेकिन उसके अलावा उनकी तमाम जो सर्विस है दैट इज़ फ्रॉम KP, और उन्होंने एज CCP पेशावर 3 times ही सर्व दैट, एंड देन ही रिटायर्ड एज एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन KP in 2012। तो बेसिकली तो हम पंजाब से हैं। माई फादर बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट नारोवाल, माई मदर इज़ फ्राम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट। लेकिन सिंस वी मूव्ड, माई फादर मूव टू KP in 1978, तब से हमारी फैमिली जो है वहीं पे सेटल्ड है। आई वॉज बॉर्न इन पेशावर, रेज इन पेशावर। माई स्कूलिंग जो सारी चीज़ें हैं वो सारी की सारी पेशावर से हैं। फिर मैंने मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से, अयूब मेडिकल कॉलेज एबटाबाद से मेडिसिन किया, और उसके बाद फिर हालात और मे बी इंस्पिरेशन जो थी वो पुलिस सर्विस की तरफ ले आई। तो करंटली आई एम इन मरी, और आई एम अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर वेल। माई वाइफ शी इज़ अ डेंटिस्ट। I have 2 kids, one is 6 years old daughter and 2 years old son, and अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बहुत एहसान है, अल्लाह का जितना भी शुक्र अदा करे उतना कम है। माशाल्लाह सर। वैसे तो सर आप लोगों से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो इस दफ़ा चले मुझे एक मौका मिल गया, मैं अपने आप को बड़ा खुशकिस्मत समझ रहा हूँ कि मैं आपसे सवाल जवाब कर रहा हूँ।
سر میرا ویری نیکسٹ کویشچن آپ سے یہی تھا کہ پولیس میں آپ کیسے آئے اور کیوں آئے؟ اگر آپ ایک پولیس آفیسر نہ ہوتے تو آپ کیا ہوتے؟ دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ایسی ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انسان کو ایک راستہ خود ہی جو ہے وہ دکھا دیتا ہے اگر انسان اس کو فالو کرے. مائی فادر ہی واز اگینسٹ CSS جب اسٹارٹ میں تھا، اور لیکن میں چونکہ بچپن سے ہی ایک چونکہ فادر کو دیکھا ہوا تھا تو ظاہری بات ہے، یہ ایک سینگ بھی ہے کہ سن ول آلویز لائک ٹو فالو دا فٹ اسٹیپ آف ہز فادر، یا ہی وانٹس ٹو کاپی ہز فادر. تو بچپن میں میری تصویریں ہیں جو میں پولیس کی وردی پہن کے جو ہے نا ابو کے ساتھ کرتا تھا. لیکن اس کے بعد میڈیکل کالج چلا گیا. میڈیکل کالج میں جا کے پھر آئی تھنک وہاں پہ اس کا جب میں ہاؤس جاب میں آیا تو اس ٹائم میں مائی فادر ہی واز ریٹائرنگ دین، رائٹ. تو کچھ ایسے واقعات ہو گئے کہ جس میں مجھے تھوڑا فیل ہوا کہ آئی تھنک کہ پاکستان میں جو ان کی لیگیسی تھی یا ان کا جو نام تھا وہ ختم ہو رہا تھا. کیونکہ ایک دفعہ کسی آفس وہ گئے، اس آفس میں جو ان کو ڈیو رسپیکٹ تھی وہ اس طرح سے نہ ملی. اور اس کے بعد پھر ایک جگہ پہ میں خود کھڑا تھا تو ایک پولیس آفیسر تھا، اس کو میں نے پہ تعارف کرایا کہ میں ان کا بیٹا ہوں. تو اس نے آگے سے مجھے کہا کہ وہ ریٹائر ہو گئے، مجھ پہ کیا تم چڑھائی کر رہے ہو. اس کا مطلب ہے سروس میں رہنا ضروری ہے، تو کہہ سکتے ہیں. لیکن اس میں تھرڈ آئی تھنک جو میڈیسن سے مجھے میڈیسن سے بہت پیار تھا آئی تھنک. اچھا. لیکن وین آئی واز ڈوئنگ مائی ہاؤس جاب تو وہاں پہ ایک ریزن جو ایکسٹرا ریزن بنا اس میں آنے کا کہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا جو تھا وہ مجھے ہو گیا ڈیورنگ ہاؤس جاب، اور آئی واز ویری ایل فار 6-7 months. مائی لائک آئی گاٹ انفیکٹیڈ، اور میرے جو چیسٹ تھی اس میں آلموسٹ 1.5 لیٹرز آف لیکوڈ واز دیئر. تو اس کی ٹریٹمنٹ کرانی پڑ گئی. تو آئی تھنک پھر حالات واقعات میں جیسے میں نے آپ کو اسٹارٹ میں کہا وہ آپ کو ڈریگ کر جاتے ہیں. اور پھر جب دیکھا کہ جس طریقے سے لوگ تھے ان کا بھی تھا تو آئی تھاٹ کہ یار ایک میرے فادر کا ایک بہت بڑا نام ہے الحمدللہ، تو اس کی لیگیسی کو فارورڈ کرنا بہت ضروری ہے. تو آئی تھنک آئی شوڈ کم فارورڈ اینڈ ڈو دیٹ. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ الحمدللہ جو ہے وہ اللہ نے اپرچونیٹی دی، اور اب اس کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا کم ہے. شکر الحمدللہ. تو سر ابھی آپ کی سروس کو کتنا ٹائم ہو چکا ہے؟ میری سروس کا ابھی 12th year آف سروس ہے، 11th year آف سروس ہے. 12th year اب اسٹارٹ ہونے لگا ہے، اور 2015 میں ہم انڈکٹ ہوئے تھے اکتوبر میں. اور ابھی 2 سال کی ہماری ٹریننگ تھی پولیس اکیڈمی اور سول سروس اکیڈمی میں. اس کے بعد پھر فل اسٹریچ جو ہے ابھی تک پنجاب پولیس میں ہی سرو کیا ہے. 1 سال کی ہماری جو ہے وہ روٹیشن ہوتی ہے فرنٹیئر کانسٹیبلری، جو کہ اب فیڈرل کانسٹیبلری بن گئی ہے. وہاں پہ میں ایز کمانڈنگ آفیسر یا ہم ڈسٹرکٹ آفیسر کہتے ہیں FC میں، وہ میں نے مالاکنڈ کا جو ونگ تھا اس کو کمانڈ کیا تھا 1 سال کے لیے. لیکن اس کے علاوہ باقی ساری جو میری سروس ہے دیٹ از تھرو آؤٹ ان پنجاب. آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر ایز ASP کوتوالی ان گجرانوالہ. وہاں سے میں ASP گلبرگ لاہور چلا گیا. اس کے بعد روٹیشن ہو گئی. پھر جب واپس آیا تو آئی واز ASP سٹی DG خان، ASP رائیونڈ لاہور. پھر پروموشن کے بعد میں ملتان چلا گیا، جڑاوالا چلا گیا. پھر آئی واز بیک ٹو لاہور ایز SP. وہاں پہ کوئی میری ایز SP جو ہے تقریباً کوئی 7 ایک اسائنمنٹس ہیں جو میں نے بطور SP کی. وہاں سے میں SSP آپس گجرانوالہ، SSP انویسٹیگیشن راولپنڈی، اور اب DPO مری الحمدللہ آپ کے سامنے. گریٹ. سر مجھے بتائیے گا کہ ٹریننگ کے دوران جو چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہیں گراؤنڈ ریئلٹی پہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو ان میں کتنا فرق محسوس کرتے ہیں؟ آئی تھنک کافی زیادہ فرق اس میں ہم کہہ سکتے ہیں. بعض چیزیں تو بالکل بائی دا بک ہے، اور بعض چیزیں جو ہے ٹوٹلی ڈفرینٹ ہے. کیونکہ وہ ایک تو آپ کا جو ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کے ساتھ ساتھ آپ ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھتے ہیں اور لرن کرتے ہیں اس کے ساتھ. دوسرا یہ کہ ہم نے جو لا کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ظاہری بات ہے اوور دا پیریڈ آف ٹائم جتنی ججمنٹس آ چکی ہیں، اتنے ججز نے اس پہ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو دے چکے ہوئے ہیں، اور لا پھر ایوالو ہو رہا ہے. ہمارا لا جو ہے وہ ظاہری بات ہے برٹش ٹائم کا ہی ہے، جو پاکستان پینل کوڈ ہے یا جو ہماری کرمنل پروسیجر کوڈ ہے. اس میں اس کا ظاہر بات ہے اب اوور 200 years 150-160 years جو ہے وہ اس کی ایک ایولیوشن ہوا ہے. پھر موقع کی مناسبت کے حساب سے جو ہے وہ چیزیں چینج ہوئی ہیں. تو امپلیمنٹیشن آف لا میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے ایز فار ایز ہم جو پڑھتے ہیں اور جو اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. بعض چیزوں میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، اور بعض چیزیں بائی دا بک ہی ہیں. اور ایسا ایسا پھر لا چونکہ وہ جو ہے نا وہ ایوالو بھی ہو رہا ہے، تو اس کو پھر بیلنس کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن ظاہری بات ہے آپ کے سینئرز ہوتے ہیں وہ آپ کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ پھر خود بھی دیکھتے رہتے ہیں کہ ود دا پیسیج آف ٹائم. اور اسپیشلی جو اس میں ایگزامپل دینا چاہوں گا جو مرڈر کیسز کی فار ایگزامپل ہے، تو اس میں جو انویسٹیگیشن ہے، جب آپ فرسٹ انویسٹیگیشن میں جیسے دیکھوں کہ آج 2017 میں جب میں ASP تھا تو تب ایک مرڈر کیس ہوا، اور اس کو میں نے کس طرح میں سالو کرتا ہوں. اور اب جب کوئی مرڈر کیس ہوتا ہے تو اس کو میں کس طرح سالو کرتا ہوں، اس میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. کیونکہ آپ کا جو 10 سال کا ایکسپیرینس ہوتا ہے وہ ایڈ ہو جاتا ہے. پھر آپ کو ہر چیز پتہ ہوتی ہے میں نے کس جگہ پہ کیا چیز کو امپلیمنٹ کرنا ہے.
تو آئی تھنک یہ ایک پروگریسو چینج ہوتی ہے، چینجز وہ بندے کو ساتھ ساتھ اڈیپٹ ہو جاتا ہے اس میں. سر ماشاءاللہ یہ یونیفارم، اس پہ اسٹار، بیجز، پروٹوکولز، گاڑیاں، آپ کی پولیس کی سیکیورٹی، لیکن اس کے ساتھ ذمہ داریاں بھی اتنی بڑی. تو سر ذمہ داریوں کا بوجھ زیادہ ہے یا یہ جو پروٹوکولز ہیں ان کی چام زیادہ ہے؟ آئی تھنک ذمہ داری کے بوجھ بہت زیادہ ہے، کیونکہ آپ رسپانسبل ہے ایک پورے ڈسٹرکٹ کے لا اینڈ آرڈر کے، اس کے کرائم کے، اس کے لوگوں کی سیکیورٹی کے، ان پہ مسائل کے. اگر مثال کے طور پہ وہ کوئی بھی ایسا بندہ ہے کہ جس کی اگر آپ جو ہے وہ بات آپ تک نہیں پہنچتی اور اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو جائے، حالانکہ یہ بہت ایک میں آئیڈیل سچویشن آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن ہمارا مقصد جو ہے ایس پی آفیسر یہ ہوتا ہے کہ ہم اس پہ جائیں کہ اس ضلع میں یا جس سب ڈویژن میں اپنے ونگ میں ہم جو لگے ہوئے ہیں، ہم اس میں کوئی چینج لے کر آئیں یا بیٹرمنٹ لے کر آئیں، اور کوشش کریں کہ جو ہمارے سبارڈینیٹس ہیں، ہماری اپنی جو پولیس ہے اور ساتھ میں جو عوام ہے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی جو فیسلٹی ہے یا ان کے جو مسائل ہیں وہ آپ تک پہنچ کے وہ کسی طریقے سے حل ہو سکے. میری کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ دن میں 1-2 ایسے کیسز ایسے ضرور سالو کرو یا ایک بندے کا مسئلہ حل ہو جائے کہ آپ اس سے دعا لے سکیں. اگر رات کو فار ایگزامپل کوئی ایسی بات ہے کہ ایسا بندہ کہ جس کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی ہو اور آپ تک وہ بات نوٹس میں آ گئی ہو اور آپ اس کو کچھ کر نہ سکیں، تو آئی تھنک پھر آپ کے ہونے کا فائدہ نہیں ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ تک کوئی بات پہنچ گئی ہے، آپ اس کے اوپر اپنے لا کو امپلیمنٹ کریں اور چیزوں کو بہتر کریں تاکہ آپ کا جو ایک چیلنج ہے اس کو آپ ایکسیپٹ کر سکیں. میں آپ سے ٹائم لیتے ہوئے بتانا چاہوں گا کیونکہ مری جو ہے اٹ از اے ویری نیو ڈسٹرکٹ، آئی تھنک ون آف دی نیو ڈسٹرکٹس ان پنجاب. ابھی اس کو 2 سال بھی نہیں ہوئے ایز ڈسٹرکٹ پولیس بنے ہوئے. اگست 2024 میں یہ جو تھا وہ اسٹارٹ ہوا تھا اور ابھی اس سال اگست میں 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے. تو اس کو بنانا ظاہری بات ہے، جب ایک علاقے کے لوگوں کو بھی اس کی عادت نہیں ہوتی کہ یار کوئی ڈسٹرکٹ پولیس ہے وہاں پہ. ایسے ہی ہے سر. تو پہلے تو ان کو عادت تھی کہ جی آپ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کا پارٹ ہے تو آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا تو پنڈی سے حل ہوگا. ایگزیکٹلی ایسے ہی. تو اب جو پریشر گروپس تھے وہ بھی سارے اس طرح سے پنڈی کو ہی انوالو کرتے تھے. لیکن اب جب آپ کے پاس آ جائیں تو ظاہری بات ہے وہ پریشر گروپس کو آپ نے نگیٹ کرنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے تاکہ جو مین بندہ ہے وہ آپ تک سیدھا آ سکے. اس کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور الحمدللہ میں ابھی پوری ہماری کوشش جاری ہے کہ ہم جو ہے لوگوں کو یہ بات بتائیں کہ ڈسٹرکٹ پولیس مری جو ہے وہ ایک نئی ہے لیکن آپ کے ساتھ کھڑی ہے. سر ہم آپ کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ لاسٹ ٹائم جیسے کافی ہر دفعہ جو ہے سیاحوں کی وجہ سے جب سیاحوں کی تعداد بڑھتی ہے تو مری میں انسیڈنٹس ہوتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ آپ، میں دیکھتا رہتا ہوں آپ کی ویڈیوز وغیرہ، آپ ماشاءاللہ خود موقع پہ موجود ہوتے ہیں اور الحمدللہ پچھلے 2 سالوں میں میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسا پرابلم ہوا ہے. اس چیز کے لیے میں آپ کو سر اپریشیٹ کروں گا. سر مجھے ایک بات بتائیے گا کہ بطور ایک پولیس آفیسر کہا جاتا ہے کہ اسٹیٹ کے ایموشنز نہیں ہوتے، اگر اسٹیٹ ایموشنز پہ چلے گی تو پھر وہ چیزیں پریکٹیکلی جو ہے امپلیمنٹ نہیں ہو سکتی. تو سر اس بارے میں بتائیں مجھے کہ ایز اے پولیس آفیسر پولیس کی وردی کی سر عزت ہونی چاہیے یا خوف ہونا چاہیے؟ آئی تھنک پولیس کی وردی کی عزت ہونی چاہیے، کیونکہ جو خوف والا ایلیمنٹ ہے وہ دیکھیں وہ بیسیکلی برٹش ٹائم سے ہماری پولیس میں آیا تھا کہ اس ٹائم پہ کانسیپٹ یہ تھا، کیونکہ وہ جس کانسیپٹ پہ چل رہے تھے وہ بیسیکلی سپریسو کانسیپٹ پہ تھے کہ آپ جو ہے لوگوں کو سپریس کرنا ہے. تو اس کانسیپٹ پہ جو تھا پولیس جو ہے وہ اسٹیبلش کی گئی تھی اور وہ اسی طرح سے اس کو جو اس ٹائم پہ جو برٹش سپرنٹینڈنٹس آف پولیس تھے وہ اسی کو امپلیمنٹ کر رہے تھے تاکہ لوگوں کو سپریس کیا جائے، اس میں خوف آئے. اگر آپ جو بہت سارے لوگ ایسے کہتے ہیں کہ جی وہ کی خوف ہونا چاہیے، بہت سارے کہتے ہیں عزت ہونی چاہیے. بیکاز میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ عزت ہونی چاہیے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایک بندہ خوف کے مارے اپنی بات نہ سنا سکے تو آپ اس کا مسئلہ کیسے حل کریں گے؟ ایگزیکٹلی سر. اگر آپ اس کا مسئلہ سن کے حل کر دیں تو آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا، آپ کی وردی کی عزت میں بھی اضافہ ہوگا. تو آئی تھنک میرے حساب سے اس وردی کی جو ہے وہ عزت ہونی چاہیے تاکہ لوگ کو پتہ چلے کہ جی آپ جب ان کے پاس جائیں گے تو آپ کا مسئلے کا حل بھی ہوگا اور آپ کے ساتھ یہ کھڑے بھی ہوں گے. نہ یہ کہ جی وہ آپ کو ڈر ہی لگے کہ جی میں جو ہے وہ جاؤں نہ جاؤں، کیا کروں، کس طرح کروں. تو اس لیے ایک امیج بن چکے ہیں نا اس کو چیز کا سپریس ہی کرنا چاہیے. آئی تھنک میں کہوں گا کہ عزت ہونی چاہیے اس کی. رائٹ. سر آپ ایس ایس پی انویسٹیگیشن راولپنڈی بھی رہے ہیں، اب آپ نے بتایا مجھے اپنی ہسٹری کے بارے میں بھی. سر کوئی ایسا کیس جس میں آپ نے اپنی جی جان لگائی ہو صحیح اور بہت مشکل سے آج تک آپ کو یا پچھتاوا ہو کہ وہ کیس کاش میں اس طریقے سے ہینڈل کرتا تو زیادہ بہتری ہو سکتی تھی، یا کوئی انسالوڈ مسٹری جس کا ابھی تک آپ کو پچھتاوا ہے؟ جی بالکل، 2-3 ایسے کیسز ہیں جو کہ اکثر بندے کے ذہن میں نقش ہو جاتے ہیں.
ایک تو ابھی ریسنٹلی ہمارے پاس جو کیس ہوا تھا ایک مری میں ایک عبد المعز نام کا بچہ جو تھا وہ اس کا مرڈر ہوا تھا. وہ کوئی 3-4 مہینے بعد لگے اس کو ہم نے سولو کرنے میں. تو لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ایک آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کو تھوڑا سا ہو کہ شاید میں ایسے کر لیتا, تو میں جب گجرانوالہ میں تھا تو وہاں پہ ایک بچے کا جو ہے وہ مرڈر ہوا تھا. ہی واز پہلے وہ غائب ہو گیا, اس کے بعد اس کی ڈیڈ باڈی مل گئی. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کیس تھا کہ جو میں نے بہت تک و دو سے کوشش کی کہ میں جو ہے وہ اس کو سولو کروں, لیکن میں سولو نہیں کر پایا اس کو. جب میری پوسٹ آؤٹ ہو گیا اس کے 2-3 مہینے بعد جو نیکسٹ بندہ آیا اس نے آ کے پھر بتایا کہ جب نے سولو کر لیا ہے. اور وہ جو بندے ہم نے پکڑے ہوئے تھے بیسیکلی وہ اس کے دوست نے مرڈر کیا ہوا تھا. تو میرے ذہن میں تھا کہ ابھی وہ جو سیکھا اس سے یہ کہ جو امیجیٹ سراؤنڈنگ ہوتی ہے اس کو بھی چیک کرنا چاہیے. آئی تھنک اس ٹائم میں شاید میں ASP تھا یا SP ہونے والا تھا جلد اس ٹائم پہ. تو وہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ اگر میں جو بندے ہمارے پاس آلریڈی وہ مرڈر ہمارے ساتھ جا کے چیزوں کو چیک کرتا تھا کہ جی اس کو چیک کر لے, اس کو چیک کر لے, اس کو چیک کر لے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس کو ہی ہم تھوڑا سا انٹروگیٹ کرتے تو وہی چیز جو تھی نا وہ آتی ہے. اور یہی کیس اسی جو سیکھا ہم نے اسی کو ہم نے مری میں امپلیمنٹ کیا, تو وہ بھی ایک طرح سے گھر سے ہی جو تھا وہ مرڈر کیس جو تھا وہ ٹریس ہوا. اور ایک چیز میں ضرور بتاؤں گا کہ ایز پولیس آفیسر آپ کا ایموشن نہیں ہوتا جی سر, لیکن بعض دفعہ ایسے کیسز ہوتے ہیں جس سے آپ بہت زیادہ ہل جاتے ہیں. تو آئی واز SP گلگشت ان ملتان, اور وہاں پہ ایک ایسا مرڈر کیس ہوا کہ ایک 6 ماہ کی بچی جو تھی اس کا مرڈر ہو گیا. اللہ اکبر. اور وہ مرڈر اس لیے ہوا کہ جو ان کی گھر میں میڈ تھی, اس میڈ کو چھٹی نہ ملنے پہ اس نے بچی کے اوپر تکیہ رکھ کے اس کو مار دیا, اور جہاں پہ ہم کپڑے سکھاتے ہیں اس تار پہ بچی کو لٹکا کے وہ بھاگ گئی. اب آپ سوچیں کہ میں خود بھی آئی ایم اے فادر آف اے ڈاٹر, کہ میں اس کرائم سین پہ جا کے میرے پہ کیا گزری ہوگی, یا آپ کو میں سناتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے کہ میں کیا آپ کو سناؤں. اور میرا اس میں 2nd-3rd ڈے تھا ایز SP, نیولی پروموٹڈ SP, اور وہ ایسا واقعہ ہوا ہو. میری اپنی بھی اس ٹائم بیٹی جو تھی شی واز 6-7 months اولڈ. بندہ بہت زیادہ اسے ہل جاتا ہے. ایموشنز نہیں ہوتے لیکن بعض دفعہ آپ پھر قابو بھی نہیں رکھ پاتے, اور اس لیے یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کے اندر نقش ہو جاتی ہیں, لیکن آپ اسے سیکھتے ہیں آبویسلی. اور آپ کی اس کے بعد میں خود جو تھا بہت زیادہ جو ہے وہ تھوڑا سا یو فیل اسکیئرڈ فار یور اون فیملی, یور ڈاٹر. پھر آپ کو میڈس پہ ہوتا ہے کہ جی میڈ کا خیال کرنا ہے, کس کو رکھنا ہے کس کو نہیں رکھنا. تو یہ چیز ایز اے ہیومن نیچر وہ چیزیں آپ کے ساتھ پھر آپ کے اندر بلٹ ان ہو جاتی ہیں شاید. ایسے ہی ہے سر. اس ڈیوٹی کے ساتھ ذمہ داریاں اور فیملی ٹائم ان کو سر کیسے مینیج کرتے ہیں؟ دیکھیں پولیس آفیسر جو ہے اس کے لیے فیملی جو ٹائم ہوتا ہے بہت ہی تھوڑا ہوتا ہے, کیونکہ ملٹیپل ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ اگر آپ کہ میں بتاؤں کہ میری گاڑی گھر میں پارک ہوتی ہے اور میں دروازے سے اترتا ہوں کہ میں اندر جاؤں گا تو میں دروازہ کھولنے سے پہلے ہی گاڑی واپس مڑ کے کسی ایشو پہ چلی جاتی ہے. اچھا. تو وائف کی پھر کال بھی آتی ہے ابھی تو تم آئے تھے کہاں چلے گئے ہو, تو پھر وہ ظاہری بات ہے. لیکن یہ ہے کہ آئی تھنک آپ کی فیملی, میری فیملی, مائی وائف از ویری سپورٹیو ٹو وٹ آئی ڈو, کیونکہ اس کی سپورٹ کے بغیر آئی تھنک دس وڈ ناٹ ہیو بین پاسبل ٹو ڈو پولیسنگ ایکچولی. کیونکہ آپ گھر سے جب بالکل آپ کو پتہ ہو کہ آپ اسٹریس فری ہے اور تمام بچوں کے معاملات وغیرہ شی ہینڈلز ہر سیلف, تو ادروائز جو ہے آئی تھنک وڈ ہیو بین ویری ڈیفیکلٹ. تو لیکن اب جب بھی اگر وہ مری بھی آ جائیں فار ایگزامپل کہ جی اگر ویکینڈس پہ نارملی یوزلی جو کہ وہ مائی وائف از ورکنگ, شی از ورکس ان لاہور, تو ویکینڈس پہ وہ آتے ہیں, تو اکثر ویکینڈ پہ جو ہے وہ آئے ہوئی ہوں تو انتظار ہی کر رہے ہوتے ہیں کب میں نے آنا ہے, تو ان کو ٹائم دینا ہے. تو آئی تھنک لیکن یہ ایک لائف اسٹائل ہے. PSP آفیسر سے پہلے دن سمجھایا جاتا ہے کہ آپ کی جو نوکری ہے وہ ایک لائف اسٹائل ہی ہے. آپ نے تمام چیزوں کو, چاہے آپ نے اسپورٹس ایکٹیویٹی کرنی ہے, آپ نے دوستوں سے ملنا ہے, یا آپ نے کوئی جم کرنا ہے, یا آپ نے فیملی کو ٹائم دینا ہے, تو یہ جو آپ کا موبائل فون ہے یا جو آپ کی پولیسنگ ہے اس سے آپ آؤٹ نہیں ہو سکتے. اٹ ہیز ٹو ریڈیس میں رہ کے ہی آپ نے کرنا ہے. اس کے ایز اے لائف اسٹائل ہی آپ نے اس کو اڈیپٹ کرتے ہوئے ساری چیزوں کو ساتھ چلانا ہے. اسٹارٹ میں obviously اٹ واز مشکل تھا, لیکن اب عادت پڑ گئی ہے. گریٹ. اچھا سر مجھے بتائیں کہ کسی ملزم کو سچ اگلوانے کے لیے سر کس حد تک ٹارچر کیا جا سکتا ہے سر قانون کی کتاب کے لحاظ سے؟ قانون کے لحاظ سے آپ اس کو بالکل ٹارچر نہیں کر سکتے. اور یہ پولیسنگ کی ڈفرینٹ جو ہے نا وہ ٹیبوز کہہ سکتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جو ایسوسیٹڈ تھے پولیس کے ساتھ, اب تو چونکہ سوشل میڈیا کا دور ہے, ایسا کوئی ہماری جو IG صاحب ہیں اور میڈم CM ہیں دے آر ویری اسٹرکٹ آن دیز تھنگس, کہ اگر پولیس کی کسٹڈی میں کسی بندے پہ ٹارچر ہو جائے یا وہ بتا دے آگے کہ جی میرے سے پولیس سے بدتمیزی کی ہے, تو وہ وی آر ویری روتھلیس آن دیٹ.
تو اس از ایبسلیوٹلی ناٹ الاؤڈ ان دا لا, کیونکہ آپ کسی بندے کو ہاتھ اس طرح سے نہیں لگا سکتے. یہ پرانے ٹریڈیشنل پولیسنگ جو پرانی تھی, جس میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا برٹش ٹائم کا, اس ٹائم پہ ضرور یہ تھی اور پولیس سے ایسوسیٹڈ تھی, اور ابھی بھی انفارچونیٹلی دیر آر سم سیگمنٹس جو بعض پولیس سے کو ایسوسیٹ کر دیا جاتا ہے. لیکن یہ آپ کو میں چھوٹی دے دوں کہ اگر کسی سینئر آفیسر کے نوٹس میں بات آ جائے کہ کسی پولیس آفیسر نے ٹارچر کیا ہے یا کسی بندے کا زیادتی کیا ہے, تو دے آر ویری روٹلیس. اچھا. اور ہم اس کا ایگزامپل بنا کے ناٹ اونلی وی گیو FIR اگینسٹ دیٹ انڈیویجول, وی آلسو میک این ایگزامپل, اور اس کو نوکری سے بھی برخاست کرتے ہیں. اچھا. کیونکہ دس از سم تھنگ وچ از ان ایکسیپٹیبل, کہ یہ تو کانسٹیٹیوشن میں بھی نہیں ہے کہ آپ کسی کی لائف اور لبرٹی اور اس کے اوپر اس طرح سے آپ ٹارچر کریں اور اس کے ساتھ کوئی چیز اگلوائیں. تو دس از سم تھنگ وچ از ناٹ الاؤڈ ان دا لا. سر آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں کہ عوام تو ہر ٹائم پہ گلا کرتی رہتی ہے کہ جی پولیس نے فلاں جگہ زیادتی کر دی, فلاں جگہ زیادتی کر دی, سوشل میڈیا پہ ویڈیوز وائرل ہو جاتی ہیں, پولیس والوں کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے؟ آئی تھنک پولیس والوں کے ساتھ زیادتی میں اس کو ایگزامپل ایسے دوں گا کہ جو آپ پولیس آفیسرس کے پاس جو انویسٹیگیشن میٹرز میں بات کروں گا یا کسی بھی درخواست کے بارے میں بات کریں, آپ نے ہمیشہ جو ہے وہ کسی دو فریقین کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے, یہ بندہ غلط ہے. جب آپ کسی بندے کو غلط کہہ دیں تو کیا آپ کو وہ سپورٹ کرے گا؟ چاہے وہ واقعی میں غلط بھی ہو, پھر بھی اگر آپ اسے غلط کہہ دیں تو وہ کہے گا کہ جی پولیس تو خراب ہے. 50% آپ کی, اگر میں دن میں ایک تفتیشی افسر 10 بندوں سے ملتا ہے, اس 10 بندوں سے 5 کے خلاف فیصلہ کرے گا, 5 کے حق میں کرے گا, تو 50% پیپل آر آلریڈی اگینسٹ اس کے خلاف ہو گئے. تو یہ چیز جو ہے وہ ہے. جو پولیس والوں سے زیادتی کی بات کی, آئی تھنک اسٹارٹ میں جو ہمارے جب آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں یا 5 6 10 سال پہلے چلے جائیں بے شک, تو پولیس کی جو SOPs تھی یا جو پولیس کے ڈیوٹی آورس تھے, کانسٹیبلس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ بالکل ڈیفائنڈ نہیں تھے, یا اس سے ہم 24 گھنٹے 36 گھنٹے ڈیوٹیز لیا کرتے تھے. اب تو ایون محرم میں بھی جب میڈم CM نے خود میٹنگ کی ہے تو انہوں نے خود کہا ہے کہ جی آپ نے, یا جو ان کی جو اسٹینڈرڈ کمیٹی اور لا اینڈ آرڈر جب وزٹ پہ آئی تھی, انہوں نے میڈم کے انسٹرکشنز دی تھی کہ آپ نے ویلفیئر آف فورس کا بڑا خیال کرنا ہے, کہ کسی بندے کو 12 گھنٹے سے اوپر ڈیوٹی نہ ہو, بندے فریش ہوں, کیونکہ آج کل چونکہ ٹیررزم خدا نہ خواستہ انفارچونیٹلی جو ہے وہ زیادہ آ چکا ہے دوبارہ, اب بعض انسیڈنٹس بھی ہو رہے ہیں, اس کے لیے احتیاط کے لیے اگر آپ کا بندہ فریش نہیں ہوگا تو وہ کیا کرے گا. ایگزیکٹلی. تو یہ چیز ہے. باقی پولیس والے سے زیادتی کی جو آپ نے بات کی, آئی تھنک وہ جو اس کی جاب ہے وہ اتنی ٹیکسنگ ہوتی ہے کہ وہ میں لوگوں سے ریکویسٹ یہ کرتا ہوں کہ جب آپ عید کی نماز پڑھتے ہیں یا کبھی بھی آپ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں, آپ یہ ضرور نوٹ کیا کریں کہ ایک پولیس کا بندہ 2 بندے باہر ضرور کھڑے ہوں گے جو آپ کی حفاظت کے لیے ہوں گے, اپنی فیملی کو سب کو چھوڑ چھاڑ کے آپ کی عید کی نماز آپ کو پڑھا رہے ہیں. صحیح بات ہے. تو یہ اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے عید کر کے کی بجائے وہ ادھر کھڑا ہے. تو آئی تھنک زیادہ تو میں نہیں کہوں گا, آئی تھنک اس جو جاب کی جو ریکوائرمنٹ ہے وہ بہت زیادہ ایک ڈیفیکلٹ ہوتی ہے. اور بعض دفعہ تو یہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں 36 گھنٹے, جیسے اب جو سنو فال لاسٹ ہماری جو بڑی زیادہ ابھی گزری تھی لاسٹ ایئر, سوری اسی سال جو جنوری کے, رائٹ, تو جو 2022 میں ایک انسیڈنٹ ہوا تھا مری میں, جی ہاں, جس میں انفارچونیٹلی پیپل لاسٹ دیئر لائیوز, اس میں تقریباً کوئی 4 فٹ تک برف پڑی تھی. یہ اس دفعہ جو برف پڑی 36 گھنٹے کی اسپیل میں, اٹ واز مور دین 6 فیٹ, لائک اس سے بھی زیادہ تھی. اب وہ 36 گھنٹے جو ہے وہ ایک پولیس کا ملازم, ٹریفک کا ملازم جو ہے وہ اس طرح سے مختلف لوگ تھے, آفیسرز سمیت. اب وہ ظاہری بات ہے کتنا وہ اسٹریچ میں آپ اس کو کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ہارش انوائرمنٹ میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں ہم سروائیو کرتے ہیں. لیکن ہمارے پولیس کے ملازمین اب اتنے ٹرینڈ ہو چکے ہیں کہ آئی تھنک وہ یوز ٹو ہو چکے ہیں اس چیز سے, کہ آپ کسی بندے کو کہیں گے 36 آورس کی اگر آپ ڈیمانڈ کریں گے کسی سے, تو آئی تھنک وہ نارمل کسی بندے سے کہیں گے, وہ کہے گا جی آپ تو مجھ سے مذاق کر رہے ہیں. لیکن کسی پولیس آفیسر سے اگر آپ کہیں گے جی آپ نے 36 گھنٹے یہ کام کرنا ہے, تو وہ کبھی بھی انکار نہیں کرے گا, بلکہ وہ کر کے دکھائے گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ. سو یہ چیز ہوتی ہے. سر CCD کے آنے سے پولیس کے لیے آسانی پیدا ہو گئی ہے یا پولیس کا کام یا بوجھ کم ہو گیا ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ CCD از اے پارٹ آف پولیس, رائٹ. تو بیسیکلی جیسے ایک پنجاب پولیس کے ڈفرینٹ ونگز ہیں, رائٹ, جیسے ٹریفک ہے, کاؤنٹر ٹیررزم ہے, اسپیشل برانچ ہے, ایلیٹ ہے, اسپیشل پروٹیکشن یونٹ ہے, اس کے علاوہ ٹریننگ برانچ ہے, مطلب مختلف ونگز ہیں ہمارے. جی جی سر. تو اس میں ایک ونگ ایڈ ہو گیا CCD, رائٹ, جو کہ جس کا مینڈیٹ یہی ہے کہ وہ کرمنلس کے اوپر جو ہے وہ کریک ڈاؤن کرے. آئی تھنک اس سے جو ہمارے جو ڈسٹرکٹ پولیس کے جو کمانڈرز ہیں ان کو بہت اسٹرینتھ ملی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ جو کیسز ایسے تھے, کیونکہ ایک جو IO ہے انویسٹیگیشن افسر, جی سر, وہ میں لاہور کی اگر بات کروں فار ایگزامپل, تو ایک کے پاس تقریباً کوئی 150-200 کیسز ہوتے تھے. ابھی تو جو نیا سسٹم آیا ہے جو وہاں پہ ابھی ہے, انہوں نے کافی اس کو منیمائز کر دیا.
اوکے اتنے نمبر آف کیسز پر آئی ہونے چاہیے تو اس سے کافی زیادہ بہتری ہوگی. لیکن جنرلی میں بات کروں تو بہت زیادہ کیسز ہوتے ہیں ایک بندے کے پاس. اب وہ ہر کیسز میں سے ہر بندے کو وہ اس نے مرڈر کیس بھی کرنا ہے, فار ایگزامپل HIU کا بندہ بھی ہے تو اس نے ساتھ میں صبح کورٹ بھی جانا ہے, اس نے سینئر آفیسر کے پاس بھی جانا ہے, اس نے جو ہے وہ عدالت میں بھی پیش ہونا ہے, اس نے ملٹیپل کام کرنے ہیں, کہیں بھی اس کی سیکورٹی ڈیوٹی بھی لگ سکتی ہے. تو اس کے بجائے اگر ایک ڈیڈیکیٹڈ ونگ آ جائے کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ وہ کرمنلز جو ہارڈنڈ کرمنلز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرے, تو پولیس کو اس سے اسٹرینتھ ملی ہے. اور آپ کے فگرز آپ کے سامنے ہیں کہ جو کرائم ریٹ ہے وہ 30 to 40 بلکہ 50% تک بھی بعض اضلاع میں جو ہے وہ منیمائز ہو گیا. لاہور کی ایگزامپل آپ کے سامنے ہے جہاں پہ پہلے جو تھا وہ اتنے زیادہ, مطلب میں جب ASP رائیورڈ تھا آج تقریباً جب کووڈ کا ٹائم تھا بیسیکلی, تو اس ٹائم پہ آپ یقین کریں کہ سوسائٹیز میں ایک دن میں 4 گھر جو تھے وہ ڈکیتیاں میں لٹ جاتے تھے. اچھا. ابھی آپ سوچو کہ کوئی بندہ اگر گینگ کوئی ایسا کام کرے تو پھر دیر CCD جو کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی اور اس کو پروسیکیوٹ کرے گی, تو ظاہری بات ہے تو اس کا پھر امپیکٹ آئے, اور اس کی وجہ سے کرمنلز میں کافی زیادہ جو ہے نا وہ ہمارا کرائم منیمائز ہوا ہے. اچھا سر, مجھے بتائیے گا کہ CCD کے بارے میں سر ایک بات چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ, لوگوں کی ایک رائے قائم ہو چکی ہے کہ CCD جو ہے اریسٹ نہیں کرتی, فل فرائی کرتی ہے یا ہاف فرائی کرتی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ آئی تھنک ایک پولیس آفیسر کو پتہ ہے کہ اس کے SOPs کیا ہیں. اس نے ایک کرمنل کو پکڑ کے اس کو کس طرح سے اس کا ریمانڈ لینا ہے, کس طرح سے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے, کس طرح سے باقی ساری چیزیں کرنی ہیں. اصل میں جو چیزیں آپ جس چیز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ چیز جو ہے وہ اب صرف لوگوں میں شاید وہ نظر آ رہی ہے, لیکن اس کے علاوہ جی باقی سارے جو کام وہ لوگ کر رہے ہیں, جو انویسٹیگیشنز ہیں, لوگوں کو پریزنٹیشن ہے, اس کے پریزنٹیشن بیفور دا کورٹ ہے, باقی ساری چیزیں دے آلویز ایگزسٹ. تو اصل میں پاکستان میں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا ہے ہمارا, جس کو میں نے جو اسٹڈی کرتا ہوں, تو ہم ایک بات کو پکڑ کے اس کے پیچھے شروع ہو جاتے ہیں, ٹرینڈ بن جاتا ہے اس کے پیچھے. تو آپ جو مطلب 5% چیز کو آپ بنا لیتے ہیں اور 10% کو آپ 95% کو آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ پیچھے باقی ساری چیزیں کیا ہو رہی ہوں گی. تو اس ٹرینڈ کے بجائے میرے خیال میں اکثر لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ آپ پورا دیکھ لیا کریں کہ آخرکار پیچھے بیک گراؤنڈ میں کیا ہو رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, کس طرح سے ہو رہا ہے. ہمیشہ پولیس آفیسر کو اس کی SOPs, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پتہ ہوتے ہیں, وہ کبھی بھی اس سے آگے پیچھے نہیں ہوتا. گریٹ. اچھا سر, ایک چیز ہے پولیس کے بارے میں رشوت. اس رشوت کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے؟ کیا تنخواہیں کم ہیں پولیس ملازموں کی, وہ بڑھنی چاہیے, یا اس کی کوئی ایڈیشنل, اور اس قسم کی بھی اکثر ہم لوگ فیس بک پہ آگے سوشل میڈیا کی میں پھر سے بات کروں گا, خبریں پڑھتے ہیں کہ فلاں جگہ کا ASI یا SHO وہ تھانے کا ریٹ ہے کہ جی یہاں کی سیٹ اتنی ہے. ان باتوں میں سر کس حد تک صداقت ہوتی ہے؟ آئی تھنک یہ سنی سنائی باتیں ہیں, زیادہ تو یہی ہوتا ہے کہ سنی سنائی باتوں پہ ہوتا ہے کہ پولیس کو بیسیکلی پولیس کے ساتھ نا ٹیگ لگانا بڑا ایزی ہے کہ جی بس کوئی کام نہیں ہوا تو پولیس سے پیسے لے کے جی کام نہیں کیا. یہ ایک ٹیگ اکثر لوگ لگا دیتے ہیں پولیس کے ساتھ, حالانکہ جب آپ اس کو ایسی بہت ساری ہمارے پاس آتی ہیں درخواستیں جس میں جب ہم اس کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں تو وہ پھر آگے سے کوئی اور چیز نکل آتی ہے. جیسے فار ایگزامپل ایک بندے نے, میں پرسوں کو واقعہ سناتا ہوں کہ جی ہمارے پاس ایک اسٹوڈنٹ تھا, اس نے میں کہا کہ جی میرے ساتھ 2 کانسٹیبلز ہیں, انہوں نے زیادتی کی ہے, انہوں نے ہماری بہت میرے سے بدتمیزی کی ہے, میرے سے بڑا روتھلیسلی پیش آئے ہیں, تو اس پہ کریں. جب انویسٹیگیشن پہ بلا لیا اس کو, اب اس پہ پھر ظاہری بات سوشل میڈیا بیشنگ بشنگ شروع ہو جاتی ہے, جو بھی ہوتا ہے. جب اس کو بلا لیا, ہم نے انویسٹیگیٹ کیا, انکوائر کیا, تو وہ جو ہمارا پولیس ملازم تھا اس نے ان اے گڈ فیتھ صرف اس کی ایک پکچر کھینچی تھی اس لڑکے کی کہ اس لڑکے نے یہاں پہ آ کے بائک کھڑا کیا ہے, تاکہ خدا نہ خواستہ اگر بائک چوری ہو تو مجھے پتا ہو کہ اس لڑکے نے اس بیٹ میں کیا ہے. اگر دیکھا جائے تو اس نے گڈ فیتھ میں بات کی ہے, لیکن اس کو صرف یہ تھا کہ اس نے میری تصویر کیوں کھینچ لی, اور مطلب وہ مطلب یا اس نے میرے سے بدتمیزی کیوں کہا, بدتمیزی میں بھی ایسی کوئی چیز نہیں سامنے آئی. صرف وہ تھا کہ جی جو کہ پولیس آفیسر کی اتنی غلطی تھی ضرور کیا کہ آپ کو کسی کی اگر پکچر لے رہی تو آپ اسے پوچھ کے لے کے بتا دیجیے میں آپ کی پکچر اس لیے لے رہا ہوں. رائٹ. تو وہ اس کی غلطی میں ضرور کہوں گا, اس پہ ہم نے ضرور اس کو پوچھا. ادروائز آپ دیکھیں گے جی اس کا جتنی جو ہائپ تھی اس کی اتنی ہائپ تھی نہیں. بیسیکلی اٹ واز ان اے گڈ فیتھ کہ پولیس آفیسر واز ٹیکنگ پکچر آف اے پرسن وداؤٹ آسکنگ وچ واز رانگ. ادروائز اٹ واز اے گڈ فیتھ کہ جی وہ صرف دیکھ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ یہ 2 لڑکوں نے انجان جب بائک کھڑی کی ہے, اگر یہاں سے چوری ہو گئی یا کہیں ہو گئی تو مجھے پتا ہو کہ جی میں نے کرنا کیا آگے. رائٹ. تو دس واز, تو اس لیے پولیس کے اوپر ٹیگ لگانا ایزی ہوتا ہے. لیکن جو آپ نے رشوت کی بات کی ہے, دس از ایبسلیوٹلی ایک ہمارا انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے, ونگ ہے ہمارے پاس جہاں پولیس میں, جس کے اوپر آپ ایون SP کے خلاف بھی اپلیکیشنز چلی جاتی ہیں کہ اس نے پیسے لے کے کوئی SHO وہ لگایا یا سسپینڈ کیا, تو وہ پورا ایک ہمارا ایک اکاؤنٹیبلٹی میکینزم ہے.
تو وہ بالکل آپ کو اگر ثابت ہو جائے تو اس بندے کو نہیں چھوڑتے ہم. اچھا, باقی یہ ہے کہ جو ہماری ویلفیئر آف فورس ہے, جو ہمارے کرنٹ آئی جی صاحب ہیں اور پریویس آئی جی صاحب ہیں, انہوں نے بہت زیادہ ویلفیئر آف فورس کے اوپر فوکس کیا, اور اب تنخواہیں بھی ہماری بہت اچھی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو الاؤنسز ہیں وہ بھی بڑھ گئے ہیں, اور اس کے علاوہ بھی ملٹیپل جو ویلفیئر ایکٹیویٹیز ہیں وہ ان کے ساتھ چل رہی ہیں. تو اب تو چیزیں کافی بہتر ہیں. تو پہلے انہیں جو تھا کہ جی ہمارے پاس یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, اس سے کافی حد تک چیزیں ایک روایتی پولیس تبدیل ہو چکی ہے. بالکل ایسی ہے, روایتی پولیس جو ہے وہ کافی زیادہ اس میں چینج آ چکا ہوا ہے, اسپیشلائزیشن بھی آ چکی ہوئی ہے, اور آپ کے اوپر میکینزم جو ہے نا چیک اینڈ بیلنس بہت زیادہ ہے. سیف سٹی کے کیمراز ہر جگہ موجود ہیں. مری میں ایون اگر آپ دیکھیں گے تو ہر امپورٹنٹ پوائنٹ پہ جو ہے دیر آر کیمراز. اب پورے ڈسٹرکٹ مری میں جو ہے 181 کیمراز ہیں جو کہ تمام ایکٹیو ہیں, دیکھ رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اور جو پولیس کی ایس او پی یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی ناکہ بھی لگانا ہے یا کوئی اپنی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو اس کیمرے کے نیچے کرنی ہے, تاکہ وہ ریکارڈ ہو کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں. تاکہ کل کو کوئی بندہ آ کے یہ کہے کہ جی مجھے اس ناکے پہ روک کے میرے ساتھ پولیس نے زیادتی کی ہے, تو آپ کے پاس ویڈیو ہو, آپ اس سے پوچھ سکیں جی آپ نے کیوں کیا, یا اس نے اگر نہیں کیا تو اس بندے سے پوچھا کہ جی آپ نے پھر درخواست. اچھا, یہ بڑا اچھا انیشیٹو لیا پھر. تو یہ اس لیے تھنگز آر گیٹنگ بیٹر. اچھا سر, ایک چیز بتائیے گا کہ ناکے پہ اکثر روکا جاتا ہے, اور ہم ٹریفک پولیس نہیں سر, پنجاب پولیس یا اسلام آباد پولیس جو ٹریفک پولیس سے ہٹ کیا ہے, وہ پولیس ہم سے کون کون سی چیز جو ہے پوچھ سکتی ہے؟ فار ایگزامپل میں ایک گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوں, گاڑی کے ڈاکومنٹس کیا وہ چیک کر سکتی ہے؟ میرا لائسنس چیک کر سکتی ہے؟ لائسنس تو ٹریفک پولیس کا کام ہے, تو دوسری پولیسیں کیوں چیک کرتی ہے؟ دیکھیے, ایک تو وہ جو لائسنس اس لیے بھی چیک کرتے ہیں کہ وہ جو اس کا نام ہے جو بندہ ہے کیا وہ واقعی میں وہی ہے, صرف ویریفیکیشن, آئی ڈی ویریفیکیشن کے لیے بیسیکلی. رائٹ. باقی جو ہے وہ پولیس آفیسر کے پاس جو ہے سی آر پی سی میں پورا اختیار ہے کہ اگر وہ سرچ کرنا چاہے, اس کو کوئی سسپیشن ہو تو سی آر پی سی میں تمام چیزیں موجود ہیں, وہ کر سکتا ہے. ہمارا فوکس جو ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ آپ کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے. پولیس آفیسر نے ان کو ابھی ہمارے ابھی ہمارے ابھی کے آئی جی صاحب انہوں نے کہا تھا جب ہم نے کسی کو روکنا ہے اس کو سر کہہ کے بلانا ہے تاکہ ان کو رسپیکٹ ملے. آپ نے اچھے طریقے سے کسی بندے سے بات کرنی ہے, ملٹیپل چیزیں ایسے کرنی ہیں. تو باقی جو اختیار جو پولیس کا آلریڈی سی آر پی سی میں ہے کہ ان کیس آف سسپیشن وہ جو چیزیں چیک کر سکتا ہے وہ دیٹ از دیئر. ادروائز ہم کنڈکٹ پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں. اگر آپ کو میں مثال اس کی یہ دوں کہ میں آپ کو یہ کہوں کہ اوئے اتنے کھلو, دکھا مجھے شناختی کارڈ, تو آپ کو لگے گا کہ یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. اس کی بجائے میں روکوں آپ کو, جی السلام علیکم سر, آپ کیسے ہیں, خیریت سے ہیں سر, مجھے میرا شناختی کارڈ چیک کرا دیں, آپ کہاں جا رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں. آپ کو بھی دل کرے گا یار جب وہ اتنی اچھی طریقے سے مجھ سے بات کر رہا ہے, جو وہ پوچھ رہا ہے, آئی شوڈ ٹیل ہم. سو یہ فوکس پہ ہم ذرا دھیان دے رہے ہیں. باقی لا از دیئر, اس میں تمام چیزیں جو اویلیبل ہیں اس کے مطابق ہی ہمارا پولیس آفیسر جو ہوتا ہے جو ای ایس آئی لیول تک بالکل وہ سمجھدار ہے, اس کو پتہ ہے کہ میرے کیا ڈوز ہے کیا ڈونٹس ہیں, ہی آلریڈی نو کہ واٹ ہی ہیز ٹو ڈو. تو اس لیے اس میں کوئی کنفیوژن والی بات نہیں ہے. گریٹ سر, عوام کے لیے کوئی خاص میسج پولیس کی طرف سے؟ جی بالکل, میں یہی کہوں گا عوام کو کہ دیکھیں پولیس چاہے وہ جو بھی ہو, اسلام آباد پولیس ہے, پنجاب پولیس ہے, کے پی پولیس ہے, سندھ پولیس, بلوچستان پولیس, آزاد کشمیر پولیس, جتنی بھی ہماری پولیس ہیں وہ ساری آپ کے لیے ہے. وہ آپ کے ہی جو لوگ ہیں وہی انڈکٹ ہو کے پولیس میں آئے ہوئے ہیں اور آپ کی خدمت کے لیے ہیں. ایک میں ضرور فوکس کرتا ہوں کہ جی پولیس پہ کسی بندے پہ الزام لگانے سے پہلے آپ ایک دم اس کی تصدیق ضرور کر لیں کہ کیا واقعی میں اس نے کام کیا ہے. کہ موسٹلی جو ہمارے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں, کچھ ظاہری بات ہے اچھی درست بھی ہوتی ہیں جس پہ ہم ایکشن بھی لیتے ہیں, لیکن موسٹلی اپلیکیشن صرف سنی سنائی بات پہ ہوتی ہے کہ جی ہیئر سے پہ کہ جی ایسے ہو گیا, یوں ہو گیا, یہ ہو گیا. تو اس پہ میں کہوں گا کہ جی ایک تو اس پہ ذرا جو ہے نا وہ دیکھ لیا کریں کہ جی آپ کسی بندے کی دل آزاری نہ کر دیں کہ یا اس نے ایسے حرکت ہی نہ کی ہو, اس کے باوجود آپ اس کی بیشنگ کر دیں تو دیٹ از ان ایکسیپٹیبل. اور سیکنڈلی یہ ہے کہ جب بھی آپ عید کی نماز پڑھیں, جمعے کی نماز پڑھیں, جو ہمارے پولیس کے ملازم ہیں اس سے ایک دفعہ کوئی سلام دعا ضرور کر لیں, اس سے پوچھ لیں کہ وہ آپ کے لیے کھڑا ہے اور آپ کی خدمت کے لیے کھڑا ہے. ادروائز ہی وونٹ بی دیئر. اگر آپ نہ ہوں تو وہ بھی نہیں ہوگا, لیکن آپ ہیں تو وہ آپ کے لیے ہی ہے. پولیس از آلویز دیئر فار یو. گریٹ سر. اچھا سر, نوجوانوں کے لیے کوئی خاص پیغام صرف یہ نوجوانوں کے لیے ہونا چاہیے؟ نوجوانوں کے لیے میں یہ فوکس کروں گا کہ جی آپ جو ہمارا جو ملک پاکستان ہے, اس جیسا ملک کہیں پہ بھی نہیں ہے. میں بھی الحمدللہ تمام دنیا کے جو ہے وہ کنٹریز میں جا چکا ہوں. میکسیمم ٹریول میں ہر سال ایک کوشش کرتا ہوں کہ ایک ٹریول ضرور کروں, اور یو ایس, یو کے, یورپ, ہر جگہ, ایون میں جاپان بھی گیا ہوں. لیکن اس کے جو ہمارا اپنا ملک ہے نا ویسا کچھ بھی نہیں ہے. شکر الحمدللہ. تو ہمیں اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے, اس کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کرنا چاہیے.
کیونکہ اگر پاکستان ہے تو ہم ہیں, اگر پاکستان نہیں ہے تو ہم نہیں ہیں. اور جو بعض دفعہ ایک چھوٹا سا کوئی ٹرینڈ ہوتا ہے کہ جی ہم اپنے ملک کی جو ہے وہ برائیاں کرتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ چیز نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے. ہمیں مل کے اس کو آگے مزید لے کے جانا ہے, اوور کم کرنا چاہیے, اور اوور کم کرنا چاہیے. آپ دیکھیں گے آپ کے پاس جو ٹورزم ہے, اگر میں اس کی بات کروں, آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے پاس جس طرح کا ٹورزم ہے, ہاں ضرور ہم اس کو ڈیولپ کرنا چاہیے, ہمیں مل کے کرنا چاہیے, لیکن اس جیسا ٹورزم بھی کہیں پہ نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتا دیں کہ کوئی ایسا ملک دنیا میں پاکستان کے علاوہ جہاں پہ چاروں سیزنز آپ کو ملتے ہوں, یا ایکسٹریم کولڈ ہوگی یا ایکسٹریم ہاٹ ہوگی, لیکن چاروں سیزنز آپ کے پاس بہت ریئر ملیں گے آپ کو. ایسا ملک کہ جہاں پہ ہمالیاز بھی ہیں, جہاں پہ آپ کے پاس بیچ بھی ہے, ڈیزرٹس بھی ہیں, فارسٹ بھی ہیں, سب کچھ ہے. صرف یہ ہے کہ ہمیں مل جل کے اس کو سپورٹ کر کے اس کو آگے لے کے جانا ہے, اور یہ ہم سب کی مل کے ذمہ داری ہے. گریٹ سر, تھینکس اگین. آپ کے سر قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ سر. تھینک یو سو مچ فار آسکنگ می ٹو کم. رائٹ سر. تھینک یو سو مچ ویورز فار واچنگ اور پوڈ کاسٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.